अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद के इस नंबर 5 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। उनकी एक रेलिवेट उन दोनों देवरानी जेठानी को कब से राज़ो न्याज करते देख आखिर बोल पड़ी थी। जी, उनका कहना है कि वो दोनों ख़ानदानों में दोस्ती कायम करना चाहते हैं ताकि इलाके में फैली दुश्मनी की फ़िज़ा ख़त्म हो जाए। कुबरा बेगम अपने आप को नॉर्मल करती उन्हें जवाब दे गई थी। आप किस ख़ानदान की बात कर रही हैं? शायद उसी हवेली के लोगों ने ज़ुलेखा बीबी की बेटी पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतारा है और हम लोग उसी ख़ानदान के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने जा रहे हैं। मासूरा ने अचंभे से माँ की जानिब देखा था। इस बात पर यकीन करना उसे काफ़ी मुश्किल लगा था कि उसके बाबा सही इतना गलत फ़ैसला नहीं कर सकते थे। वो उसे उनकी कोई मसलहत समझती खामोश हो गई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके बाबा कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सकते थे। साईं का कहना है कि सैयद हवेली वालों का इरादा भी अपनी फैमिली समेत शिरकत करने का है, इसलिए आप सब भी दिली रंजिशें भुलाकर उन्हें वेलकम कहें। कुबरा बेगम की बात पर सब दिल में उठते एतराज़ के बावजूद उस बात में सर हिला गई थी। दादा साईं, हमें वहाँ किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। वो लोग हमारे दोस्त कभी नहीं बन सकते। इस दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने में भी उन लोगों की कोई साजिश है। वहीम रब्बानी तो हाशिम रब्बानी की बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गया था। वो किसी कीमत पर गिलानियों से किसी का किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखने को तैयार नहीं था। इब्रार अपने गांव में लोगों के साथ मिलकर इसे जो गालियां दिए जा रहा था, इसे सवाले से सब इल्म था। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई साजिश है भी सही, तो मैं भी उन्हें एक बार आजमाना चाहता हूँ। हाशिम रब्बानी ने दो टोक इनकार किया था। इसका मतलब आप हमें और हमारे घर की औरतों को वहाँ ले जाकर ख़तरे में डालना चाहते हैं। मैं अभी भी कहूँगा ये काम बहुत रिस्की है। हम सबको वहाँ नहीं जाना चाहिए। फ़हीम उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। वहाँ इस वक्त तमाम मर्द ही विराजमान थे। मैं भी फ़हीम की बात से इत्तफ़ाक़ करूँगा। वो लोग इतने काबिल एतमाद बिल्कुल भी नहीं हैं। खलील रब्बानी ने भी भतीजे का साथ दिया था। जिसके बाद हाशिम रब्बानी ने कब से खामोश बैठकर ये सब सुनते ज़ाकवान की जानिब देखा था। वो उसकी राय जानकर ही कोई हतमी फ़ैसला करना चाहते थे। ज़ाकवान, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हाशिम रब्बानी के सवाल पर सब ने ज़ाकवान की जानिब देखा था। फ़हीम और चचा साईं की बात बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी खदशात भी हो सकते हैं, मगर क्या हमें ये ज़ेब देता है कि इस डर से हम दबक कर अपनी हवेली में ही बैठ जाएं? हम हर पूरे इलाके की ज़िम्मेदारी है और इन्हीं लोगों की खातिर ही हमें यहाँ का माहौल बेहतर बनाना होगा। गिलानी वाला वालों की जानिब से बढ़ाए दोस्ती के हाथ को थाम कर। और रही बात हमारी ख़वातीन को नुकसान पहुंचाने वाली, तो अब तक कोई ऐसा पैदा भी नहीं हुआ कि उनकी जानिब निगाह उठाकर देख सके। इसलिए मैं चाहता हूँ हमें वहाँ जाना चाहिए। ज़ाकवान ने काफ़ी डिटेल में अपनी राय बयान की थी। फ़हीम कीनतोज़ नज़रों से ज़ाकवान की जानिब देखता पहलू बदल कर रह गया था। खलील रब्बानी का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था, जबकि हाशिम रब्बानी अपने लाडले की सोच जानकर मुस्कुराए थे। वो ज़हीन भी था और मजबूत भी। इससे किसी का भी टकरा कर बचना नामुमकिन था। तो बस फिर फैसला हो गया। हम जा रहे हैं गिलानी वालों की शादी में। मैं मज़ीद किसी किस्म का इनकार नहीं सुनूंगा। हाशिम रब्बानी अपना दो टोक फैसला सुनाते वहाँ से उठ गए थे, जबकि फ़हीम का दिल चाहा था अभी इसी वक्त सामने बैठे ज़ाकवान को गोलियों से उड़ा दे, जिसकी वजह से हमेशा उसे ही रिजेक्ट किया जाता था। सर, जलसे वाली रात के बाद से ये आर्टिकल इल्तुतमिश ख़ानदान के ख़िलाफ़ चल रहा है, जिसमें ये लिखा है कि इल्तुतमिश ख़ानदान को अच्छी तरह से मालूम था कि उनके जलसे पर हमला होने वाला है, मगर इसके बावजूद उसने लोगों की जान खतरे में डालते ये जलसा किया। जलसे की 70% सिक्योरिटी सिर्फ इल्तुतमिश की हिफाजत पर मामूर थी। अगर हमलावरों ने जलसा न होने देने के लिए हमला करना था, तो जलसे से पहले करते। जलसे की कामयाबी से इख्तिताम पज़ीर होने के बाद हमला होना, जो कि सीधा सीधा इल्तुतमिश के फ़ेवर में जा रहा है। इस हमले का इल्ज़ाम फैज़ान चिश्ती पर लगाने की कोई सेंस नहीं बन रही। हमले में इल्तुतमिश ख़ानदान का बाल भी बीगा तक नहीं हुआ। ये हमला प्री प्लान लगता है। अगर आप सब मुझसे एग्री करते हैं तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फैज़ान चिश्ती के सेक्रेटरी ने मायरू के आर्टिकल के अहम पॉइंट्स को खुलासे की शक्ल में उसके सामने पेश किया था, जिसे सुनते फैज़ान चिश्ती की बाँछें खुल चुकी थीं। पिछले 2 दिन से इसे जो बातें अपने खिलाफ सुनने को मिल रही थी, इस आर्टिकल को के बाद उसका मूड काफ़ी खुशगवार हुआ था। पूरा मीडिया इसके खिलाफ था, मगर इस एक लड़की को इसकी फ़ेवर में होना और इल्तुतमिश की सरेआम निडर अंदाज में इतनी मुखालफत करना इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। इस लड़की का नाम आपके नाम के साथ जोड़ा जा रहा है और भी न जाने क्या क्या गलत अल्फाज बोले जा रहे हैं इसके बारे में, मगर काफ़ी बहादुर और बेखौफ लड़की है। अभी तक इसने अपने ये अल्फाज सोशल मीडिया से हटाए नहीं। अभी तक डटी खड़ी है आप सबके आगे। फैज़ान चिश्ती के सेक्रेटरी ज़फ़र ने इसकी मालूमात में मज़ीद इज़ाफ़ा किया था। मैं देखना चाहता हूँ
آخر کون ہے یہ لڑکی اور کیا دشمنی ہے اس کی التمش کے دان سے، کیونکہ بنا کسی دشمنی کے کوئی انسان ایک پاورفل سیاستدان سے کبھی نہیں ٹکرائے گا، اور وہ بھی ایک لڑکی۔ فیضان چشتی کو التمش کے خلاف جس مہرے کی تلاش تھی وہ ہاتھ لگ چکا تھا۔ اب اسے بس اس نہایت ہوشیاری سے استعمال کر کے التمش کے دان کو اس کی دن بدن بڑھتی اونچائیوں سے نیچے پٹکنا تھا۔ سر، اس لڑکی کو بلواؤں یہاں؟ کیا ملنا چاہیں گے آپ اس سے؟ ظفر کو اس کی بات کا یہی مطلب سمجھ آیا تھا۔ ملنا تو چاہتا ہوں میں اس لڑکی سے، مگر بلوانا نہیں، اغوا کرنا ہے اس لڑکی کو۔ فیضان چشتی کا دماغ نئی سازش بن چکا تھا۔ اگر سر وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، ٹاپ رینکنگ میں چلتے نیوز چینل کی اینکر ہے، اس کی کڈنیپنگ وہ بھی اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ ظفر آج تک اپنے باس کی سوچ نہیں سمجھ پایا تھا۔ یہی تو سب سے اچھا وقت ہے اس لڑکی کو اٹھوانے کا۔ اس لڑکی سمیت ہر شخص کو یہ لگے گا کہ اسے التمش گدان نے بدلہ لینے کے لیے کڈنیپ کیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح کریں گے ہم اور الزام آئے گا التمش کے سر۔ فیضان اپنی پلاننگ بتاتا ہنسا تھا، جبکہ اس کی پوری بات سمجھتے ظفر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اوکے سر، جیسا آپ کہہ رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا، مگر اس لڑکی کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اس کا کڈنیپ التمش نہیں کروایا ہے، اس کے سامنے کون جائے گا اور وہ کتنے دن رکھنا ہوگا اس لڑکی کو؟ ظفر کے سوال پر فیضان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ تم جاؤ گے اس کے سامنے؟ کل صبح کڈنیپ کرنا ہے اسے، باہر کے حالات دیکھ کر ہی میں بتاؤں گا کہ کس وقت آزاد کرنا ہے اسے۔ اور ہاں، اس لڑکی کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، اسے یہی محسوس ہو اسے اغوا صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا گیا ہے۔ فیضان کی بات پر ظفر نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس کے سامنے انکار کرنے کی ہمت نہ کرتے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ کیوں ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسے مجھ سے زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ میں جانتا ہوں دادا سائیں اسے اپنا اگلا گدی نشین بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فہیم ربانی کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دے۔ آج پھر اس کے دادا سائیں نے بھری محفل میں اس پر اپنے لاڈلے پوتے کو ترجیح دے کر اسے ہمیشہ کی طرح بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت سے اس کے اندر ایسی آگ بھڑکی ہوئی تھی کہ اسے سکون میں ہی نہیں آنے دے رہی تھی۔ سائیں وہ ابھی امریکہ سے لوٹے ہیں، اسی وجہ سے مرشد سائیں ان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے اس گدی کے اصل حقدار آپ ہی ہوں گے۔ فہیم ربانی کا خاص آدمی اس کے غصے کو فوقت کے لیے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا فہیم ربانی کا غصہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بربادی ضرور لاتا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اچھے سے واقف ہوں اپنے دادا سائیں کی سوچ سے۔ وہ ہر حال میں ذاکوان کو ہی گدی نشین بنائیں گے، ان کے مطابق وہ بالکل ان جیسا ہے، وہی سنبھال سکتا ان کی جگہ۔ لیکن میں بھی سید فہیم ربانی ہوں، اپنا حق چھین کر بھی حاصل کرنا پڑے ضرور کروں گا۔ فہیم کی آنکھوں میں کسی خیال کے تحت چمک ابھری تھی۔ کیا کرنے والے ہیں آپ سائیں؟ اس کے خاص آدمی نے سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اگر دادا سائیں کا لاڈلا پوتا ہی نہ رہے تو وہ گدی نشین کیسے بنائیں گے؟ بہت شوق ہے نا انہیں دادے پوتے کو گیلانی خاندان سے تعلقات بڑھانے کا۔ اب ان لوگوں کی یہی بات ان کے منہ پر لوٹاؤں گا میں۔ کل گیلانی ولا سے واپسی پر حملہ میں کرواؤں گا ذاکوان ربانی پر، اور نام آئے گا ہمارے گیلانیوں کا۔ فہیم مکروہ ہنستے ہنستے اپنا پلان ظہور کو بتا گیا تھا۔ واہ سائیں، مان گئے آپ کو، ایک تیر سے دو شکار کیسے کیے جاتے ہیں، آپ سے کوئی سیکھے۔ ظہور نے اس کو پلان سنتے داد دیتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے ہمیشہ ہلکے میں لیا ہے انہوں نے، حویلی میں پڑی کسی فالتو شے سے زیادہ اہمیت نہیں دی مجھے۔ اب میں انہیں بتاؤں گا صحیح فہیم ربانی کیا ہے۔ ان سب کا غرور اپنے قدموں میں نہ پٹخ دیا تو میرا نام بھی فہیم ربانی نہیں۔ فہیم اپنا کل کا لائے عمل ترتیب دیتا اپنے لوگوں کو تیار کرنے لگا، جو اب تک اس کام میں ماہر ہو چکے تھے۔ جیسے راتوں رات امین پور کے کسی بھی گھر سے بنا بھنک پڑے لڑکی اٹھا لیتے، اسی طرح انہیں کسی کی نظر میں آئے بغیر ذاکوان ربانی کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ مائی ہمیشہ مجھ سے لڑتی رہتی ہو، دیکھو آج تم خود اتنی لیٹ ہو، میں تمہارا ویٹ کر کے سوکھ چکی ہوں، کب تک تشریف آوری ہوگی تمہاری؟ اتنا ہی بتا دو۔ فریال گھڑی پر ٹائم دیکھتی فون پر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے تیار بیٹھی ماہرو کا انتظار کر رہی تھی۔ بس پہنچ رہی ہوں یار، آج پھر آنکھ دیر سے کھلی، اس لیے لیٹ ہو گئی، میں بس اگلے 15 منٹ۔ ماہرو کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب اچانک ایک گاڑی سامنے سے آتی اس کی گاڑی کا راستہ روک گئی تھی۔ بہت مشکل سے بریک لگاتے اس نے گاڑی کا ٹکراؤ ہونے سے بچایا تھا۔ اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ ماہی کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ماہی جواب دو۔ بریک لگنے کی زوردار آواز پر فریال پریشانی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اسے پکارنے لگی تھی، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ جلدی سے اپنا پرس اٹھاتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ماہرو کے ایکسیڈنٹ کی سوچ پر ہی اس کا دل بری طرح کانپنے لگا تھا۔
ماہرو جو بھی اس افطار سے سنبھلی نہیں تھی، جب سامنے گاڑی سے نکلتے نقاب پوش افراد کو دیکھ اس کے رہے سے حواس بھی ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ دروازہ کھولو ورنہ یہیں سے شوٹ کر دیں گے، ایک نقاب پوش اس کی جانب شیشے پر جھکتا چلایا تھا۔ ماہرو نفی میں سر ہلاتے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون تلاش کرنے لگی تھی۔ اس نے گاڑی کے دروازے اچھی طرح لاک کر رکھے تھے۔ یہ ایسے نہیں مانے گی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اسے اب اپنے طریقے سے باہر نکالنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک نقاب پوش اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے بولا تھا، جب اگلے ہی لمحے اس ایک آدمی گاڑی سے لوہے کی سلاخ لیے اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کی گاڑی کی دوسری جانب موجود فرنٹ ڈور پر مارتے اس کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ ماہرو ان کی دہشت پر خوفزدہ ہوتی سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ ان ہتھیاروں سے لیس ہنڈوں سے خود کو محفوظ رکھنا اب ناممکن ہو چکا تھا اس کے لیے۔ یہ روڈ کافی سنسان تھا اور جو اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں ان سے اس جانب دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ شاید وہ لوگ کسی اور کی مصیبت اپنے سر لینے کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ کچھ سیکنڈ لگے تھے ان گنڈوں کو گاڑی کا لاک توڑ کر ماہرو کو باہر نکالنے میں۔ ماہرو تو کو پہلے یہ کوئی لٹیرے ہی معلوم ہوئے تھے، مگر جس طرح اس کے موبائل اور پرس پر نظر ڈالے بنا انہوں نے اسے گاڑی سے نکالا تھا، وہ سمجھ گئی تھی یہ سوچی سمجھی سازش کے مطابق اسے اغوا کرنے ہی آئے تھے۔ لیکن ان نقاب پوش افراد نے اسے مزید کچھ سوچنے کا ٹائم دیے بغیر اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھرا رومال رکھتے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ماہرو کی گاڑی اور باقی چیزیں وہیں رہ گئی تھیں، وہ اس گاڑی کی میں ڈالتے لمحوں کے اندر غائب ہوئے تھے۔ سید ہاشم ربانی اپنے خاندان کے ساتھ 5 گاڑیوں میں سوار آگے پیچھے گیلانی ولا پہنچے تھے، جہاں زہیب گیلانی اور سجاد گیلانی خود ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ انہیں پوری عزت و شان کے ساتھ اندر لے جایا گیا تھا۔ زہیب گیلانی کے چہرے پر خوشی بکھری ہوئی تھی، کیونکہ ہاشم ربانی نے ان کا مان رکھ لیا تھا اور نہ صرف وہ خود بلکہ اپنے گھر کی خواتین سمیت شرکت کا شرف بخشا تھا انہیں۔ ذاکوان بھی اپنے بڑوں کی طرح ان سے بہت اچھے سے ملا تھا۔ زہیب گیلانی کو بھی ہاشم ربانی کا پوتا بہت اچھا لگا تھا۔ شاندار پرسنالٹی کا مالک، وجاہت کا شاہکار، پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا۔ فہیم یہ دیکھ کر بری طرح تپ اٹھا تھا کہ یہاں پر بھی صرف ذاکوان کو ہی اہمیت دی جا رہی تھی، اسے یہاں پر بھی پیچھے پیچھے ہی رکھا گیا تھا۔ خواتین کو زنان خانے بھیج دیا گیا تھا، جبکہ تمام مرد حضرات باہر کی گئی ارینجمنٹ والی جگہ پر موجود تھے۔ خواتین باہر کا منظر دیکھ سکتی تھی، مگر مرد حضرات کو ایسی کوئی اجازت نہیں تھی۔ ذاکوان ہاشم ربانی کے ساتھ برجمان تھا، جب اچانک آتی کال پر اس کو اٹھ کر سائڈ جمپ پر جانا پڑا۔ شور کی وجہ سے وہاں کال نہیں سن سکتا تھا۔ وہ چلتا ہوا دائیں جانب بنی زنان خانے کی جالداری کی دیوار کے ساتھ قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ یہاں پہلی بار آیا تھا، اس لیے اس حویلی اور اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ پوری طرح کال سننے میں مصروف تھا جب اس کے کانوں میں ہلکی سی نسوانی چیخ کی آواز گونجی تھی۔ ذاکوان نے فوراً فون کان سے ہٹاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہاں آس پاس دور دور تک کسی صنف نازک کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہر جگہ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ این سی بی کی مشہور اینکر پرسن ماہرو ابنوسیس نے کچھ دن پہلے التمش گیدان کے خلاف آرٹیکل پوسٹ کیا تھا، اس کا آج صبح کڈنیپ ہو چکا ہے۔ جو کس نے اور کیوں کیا ہے اس بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ فریال کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ماہرو کی کال کٹ جانے کے بعد عجلت میں ٹیکسی لے کر اس کے گھر جاتے راستے کی جانب نکل آئی تھی، جب راستے میں ہی ماہرو کی گاڑی کی حالت دیکھ اس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں سے ماہرو کے اغوا ہو جانے کا پتہ چلا تھا۔ گاڑی کی حالت اور اس میں گرے پرس اور موبائل دیکھ فریال کے پاس اس بات پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ فریال نے فوراً پولیس اور اپنے باس کو انفارم کیا تھا۔ وہ یہ بات میڈیا میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماہرو کی مزید بدنامی ہو، مگر بدقسمتی سے پولیس کے آنے سے پہلے ہی نہ جانے کیسے میڈیا وہاں آن پہنچی تھی۔ اس وقت کے بعد سے ان کے مخالف چینلز والے مسلسل ماہرو کی کردار کشی کیے جا رہے تھے، جبکہ کچھ اسے التمش گیدان کا بدلہ سمجھ رہے تھے۔ ہر جگہ ہائی لائٹس میں ماہرو کے بارے میں ہی دکھایا جا رہا تھا۔ فریال کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود بھی کہیں غائب ہو جائے۔ اسے میڈیا والوں کی باتوں سے زیادہ ماہرو کی ٹینشن تھی۔ وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی، وہ اسی دن سے ہی ڈرتی تھی۔ 2 گروہوں کی دشمنی میں ماہرو نے خود کو پھنسا لیا تھا۔ ان وقت کے بادشاہوں کو قطعی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یوسف رحمان اپنی کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے تھے اور زاہدہ بیگم بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ ویکیشن کے لیے آج صبح ہی دبئی نکل گئی تھیں۔ فریال کا بہت کوشش کے باوجود دونوں سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کی سب سے زیادہ بے بس انسان سمجھ رہی تھی۔ آج ابرار کی بارات تھی، مگر میسورہ کو صبح سے اپنی طبیعت کافی بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔
وہ بہت کم کھاتی تھی اور اپنی صحت کا دھیان بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، اس لیے اکثر اسے ایسے ہی کمزوری ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جسم سے بالکل جان نکل رہی ہے۔ اس نے تیار ہو کر نیچے فنکشن میں شریک ہونا تھا، مگر اس سے ذرا سا بھی ہلا نہیں جا رہا تھا۔ بی بی سائیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بڑی بی بی سائیں سے کہتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر کو بلوا دیتی ہیں یا پھر آپ کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کی رنگت بھی بالکل زرد پڑ چکی ہے۔ بانو کو اس کی حالت دیکھ خوف آیا تھا، جو اسے کسی کو کچھ بتانے بھی نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کو راضی تھی۔ ہم ٹھیک ہیں بانو، اماں سائیں مصروف ہیں، انہیں کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ تم ایسے کرو، مجھے میڈیسن دے دو، مجھے ابھی چینج بھی کرنا ہے۔ سارے مہمان نیچے آ چکے ہیں۔ معصورہ اس کی بات کا انکار کرتے بولی، جس پر بانو کو ناچار اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ ہمارا ڈریس پکڑاؤ ہمیں۔ معصورہ کو میڈیسن لے کر کچھ بہتر فیل ہوا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی تیاری عام لڑکیوں کی جیسی بالکل بھی نہیں تھی، نہ کوئی ہار سنگار، نہ کوئی میک اپ اور نہ کوئی چمکیلے بھڑکیلے کپڑے۔ اس کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی، مگر معصورہ کے حلیے کو دیکھ اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، جو لائٹ کریم کلر کے ہم رنگ دھاگوں سے سجے کپڑوں میں ملوث بنا کسی ہار سنگار کے لمبے بالوں کو چٹیا میں گوند کی کمر پر ڈال دیا تھا۔ بانو نے اسے میں گجرے ڈالنے چاہے تھے، مگر معصورہ نے فوراً ٹوک دیا تھا اسے۔ میک اپ کے نام پر بس ایک ذرا سی کریم لگائی گئی تھی، مگر اس کے چہرے کی پاکیزگی ایسی تھی کہ معصورہ سادگی میں بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے گلابی تراشیدہ ہونٹ لپسٹک کے بغیر بھی نازک اور دلکش لگ رہے تھے۔ ہمدار گھنیری پلکوں کو کسی قسم کے مسکارے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ گالوں کو لال گلابی بن اپنی ایک الگ چھپ دکھا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بنانے والے کی حسین تخلیق تھی، جسے خود کو مزید نکھارنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ اس حلیے میں بھی سب سے نمایاں اور منفرد تھی۔ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اس نے سیاہ چادر اپنے کندھوں پر ڈال لی تھی۔ بانو اس تکلف سے منع کرنا چاہتی تھی، مگر اب مزید کچھ بول کر وہ ڈانٹ نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ معصورہ بانو کے ہمراہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ سیڑھیوں سے کھڑے ہو کر اس نے نیچے کا منظر دیکھا تھا۔ اتنی خواتین کو دیکھ ایک پل کے لیے اس کا سر چکرا گیا تھا۔ وہ تنہائی پسند تھی، اتنے لوگوں کا سامنا کرنے کی عادت نہیں تھی اسے، مگر اس وقت اسے مجبوراً نیچے آنا پڑا تھا۔ کبریٰ بیگم کافی بار اسے نیچے آنے کا پیغام بھجوا چکی تھی۔ وہ بے دلی سے سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ اس کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی، اسے چل پانا دوپہر ہو رہا تھا۔ وہ بھی 2-3 سیڑھیاں ہی کراس کر پائی تھی جب اس کا پیر زور سے لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ بری طرح پھسل کر نیچے گرتی، اگر اس کے پیچھے آتی بانو اسے بروقت نہ تھام لیتی۔ گرنے کے خوف سے اس کے منہ سے، اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی، جو شور کی وجہ سے حال میں موجود خواتین تو نہیں سن پائی تھیں، مگر سیڑھیوں کے ساتھ بنی جالی دار دیوار کے ساتھ دوسری جانب کھڑے ذاکوان ربانی کے سماعتوں سے ضرور ٹکرائی تھی۔ معصورہ کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں پڑی ہے، ورنہ وہ اس بات کو بھی گناہ گردانتی۔ بی بی سائیں، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، میں بڑی بی بی سائیں کو بتاتی ہوں، پلیز ضد مت کریں۔ بانو اب حقیقت میں پریشان ہوئی تھی۔ نہیں، اتنے دنوں بعد تو اماں جان کے چہرے پر خوشی دیکھی ہے ہم نہیں چاہتے وہ ہماری وجہ سے پریشان ہوں۔ ہم نے کہا نا ہم ٹھیک ہیں، وہ بے دھیانی میں پیر پھسل گیا تھا ہمارا۔ معصورہ اپنے آپ کو سنبھالتی سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ التمش کے دان اپنی پارٹی ممبران سے میٹنگ کر کے فارغ ہوا تھا، جب آفس کے باہر میڈیا کے اتنے ہجوم کو دیکھ وہ چونکا تھا۔ میڈیا والے تو ہمیشہ اس کی طاق میں رہتے تھے، مگر اس قدر رش کسی خاص بات کی بنا تو نہیں ہونا تھا۔ سر التمش سر، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مائرو ابنوس کی کڈنیپنگ کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ پر بے بنیاد الزام لگانے کی وجہ سے آپ نے التمش کو لگا تھا جیسے کسی نے سیدھا اس کے دل پر وار کیا ہو؟ اس نے اسی لمحے پلٹ کر فیروز کی جانب دیکھا تھا، جو اس خبر کی تصدیق کرتا مجرمانہ انداز میں اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ وہ دور سے ہی التمش کی شدید غصے کے عالم میں پھولی نسیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی ایک خاص ڈیوٹی میں ناکام رہا تھا، شرمندہ ہونا تو بنتا تھا۔ رپورٹرز مسلسل سوالات کی بچھاڑ کر رہے تھے۔ التمش نے جیسے ہی لال انگارہ آنکھیں اٹھا کر انتہائی گھٹیا سوال پوچھتے رپورٹر کی جانب دیکھا، خوف کے مارے رپورٹر کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ لوگ التمش کے دان پر مائرو ابنوس کے کڈنیپ ہونے کا الزام لگا رہے تھے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مذاق کیا جا رہا تھا اس سے۔ التمش کی بھسم کرتی نظروں کے بعد پھر کسی نے کوئی ایسا سوال کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ گارڈز کے راستہ بنانے پر وہ میڈیا کا ہجوم چیرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آج تک باہر کے کسی شخص نے التمش خیدان کے مد مقابل آ کر اس کے خلاف بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی وہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی پیٹھ پیچھے لوگ اس کے بارے میں جو بھی کہیں۔
میڈیا کے حلقے میں اس کی اس دہشت کی وجہ سے بہت کم لوگ اس کے مخالفین میں سے تھے، بلکہ ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مائرو کا ایک آرٹیکل اس قدر وائرل ہوا تھا، جسے زیادہ اچھالنے والے التمش کے مخالفین ہی تھے، مگر اس کا بھگتان اب مائرو کو ہی بھگتنا تھا۔ کیا بکواس کر رہے تھے یہ لوگ، کیا ہے یہ سب؟ فیروز، میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت شوٹ کر دوں تمہیں میں۔ تم نے اتنی بڑی لاپرواہی برت کر غلطی نہیں گناہ کیا ہے۔ دعا کرو میرا کوئی نقصان نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو میں تم سمیت پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ رپورٹرز کے منہ سے سانسیں کھینچتی خبر سن کر التمش یدان پاگل ہو اٹھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ غضبناکی کی حد کو پہنچتا فیروز پر چلایا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود کو کسی نے بھڑکتی آگ میں دھکیل دیا ہو۔ اس کا تن من جل رہا تھا۔ 3 سال پہلے اس نے خود کو ایک ایسی جلتی بھٹکی ہمیں جھونکا تھا جس میں اب تا حیات اسے ایسے ہی تڑپتے رہنا تھا، جس تکلیف کا اس کے پاس کوئی مرہم نہیں تھا۔ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ اپنی یہ اذیت کم کرنے کے معاملے میں بے بس تھا۔ سر، ہمارے آدمی صبح سے اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کام فیضان چشتی کا ہے، جو کہ وہ آپ کے ساتھ ڈالنا چاہتا ہے، مگر ہم اسے اس کی کسی سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فیروز، جو ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، مڑ کر اسے تفصیل سے جواب دیتے بولا تھا۔ ناول جاری ہے۔